वली की चौखट पर बैठना एक लम्हे के लिए, हजरत आरिफ रूमी फरमाते हैं यक साअत सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया, कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हे के लिए बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो हम उस आस्ताने पर बैठे हुए हैं और महफिल पर रूहानियत का रंग छाया हुआ है। बुलबुले बागे मदीना जब नाते रसूल और मनक़बत पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि जिनका जिक्र हो रहा है वो साहिब जिक्र की खुसूसी तवज्जो हमारी इस महफिल पर है। और क्यों ना हो, इसलिए कि फतेह शाह वली के कदमों में हम यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को क़यामत तक औलिया के और सालिहीन के, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबे किराम, अहले बैत अतहार और उलमाए रब्बानियीन के कदमों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी दावत इस्लामी हुबली का ये 24वां सालाना सुन्नी इज्तिमा है। वैसे भी सुन्नियों को 24 से बहुत ज्यादा कोई 24 अदद से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, तो इसीलिए हमने भी हर साल तरक्की करते करते जब 23 तक आए तो तरक्की ही करते रहे, लेकिन जब 24 पर पहुंचे तो अपने पैरों को समेट लेना पड़ा। मैदान की बजाय हमें किसी हॉल की तरफ जाना पड़ा, लेकिन सारे हॉल बेहाल हो रहे थे, इसलिए अल्लाह के घर के अंदर हमने बैठने का फैसला किया। सुन्नियों का मुकद्दर भी क्या मुकद्दर है, अगर मैदान में होते तो किसी के आंगन में होते, मस्जिद में आ गए तो अल्लाह के घर में आ गए। लेकिन सुन्नियों मायूस होने की जरूरत नहीं, 24 में आपने पैर समेट लिए, लेकिन इंशाअल्लाह 25वां इज्तिमा इस शान का होगा, इसलिए कि 25 से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, क्योंकि 25 उसकी निस्बतें हैं जिसने हिंद पाक के सुन्नियों का ईमान और अकीदा बचा लिया। हाँ, वो 25 सफर वाले इमाम जिसने इश्क व मोहब्बत के चिराग हमारे दिलों में रोशन फरमाए हैं, इंशाअल्लाह उसकी निस्बतें हमें नसीब होगी। और अल्लाह आइंदा साल हमें जिंदगी दे तो 25वां इज्तिमा पूरी शान व शौकत के साथ, पूरे तुज़्क़ व एहतिशाम के साथ इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह किबला अमीर मोहतरम की आमद होने वाली है, और जितने वक्त में हज़रत तशरीफ लाते हैं उतने वक्त में आज मुझे जिस उन्वान के हवाले से अहबाब ने और बिलखुसूस किबला कायदे मोहतरम ने हुक्म फरमाया है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस से सूरह मुबारका की तिलावत की। गोचे ये सूरह मुबारका बड़ी मुख्तसर है। कुरान मुकद्दस की कोई सूरत आयतों के एतबार से मुख्तसर हो सकती है, लेकिन मानी और मफाहिम के एतबार से कुरान की कोई सूरत मुख्तसर नहीं है। जिसको हम सूरतुल अस्र कहते हैं, ये वो सूरह मुबारका है कि सहाबा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला पूरा कुरान नाजिल ना भी फरमाता, सिर्फ ये एक ही सूरत नाजिल फरमा देता और लोग इसी एक सूरत पर अमल कर लेते, तो लोगों की दुनिया और आखिरत के लिए सूरत कामयाबी की जमानत हो जाती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारी सूरतों को जाहिर फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलखुसूस इसमें हमें वक्त की अहमियत बताई, इसलिए कि अल्लाह ने जमाने की कसम याद फरमाई, और जमाने ही को वक्त कहते हैं। अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, जमाने ही को वक्त कहते हैं, और वक्त ही का दूसरा नाम जिंदगी है। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया है, ये कायनात है, और ये कायनात बहुत बड़ी कायनात है। कायनात इतनी वसी है, कायनात इतनी अजीम है, कायनात इतनी बड़ी है कि लोग दंग है, कितनी बड़ी है ये कायनात। इसी कायनात के अंदर जमीन है, इसी कायनात के अंदर आसमान है, इसी कायनात के अंदर चांद है, इसी कायनात के अंदर सूरज है, इसी कायनात के अंदर शफक का हुस्न है, इसी कायनात के अंदर उफक का जमाल है, इसी कायनात के अंदर चिड़ियों की चहक है, इसी कायनात के अंदर मोर का रक्स है, इसी कायनात के अंदर हरनों का चौकड़ी भरना है, इसी कायनात के अंदर गुलों का हुस्न है, इसी कायनात के अंदर बलखाती हुई नदियां हैं, इसी कायनात के अंदर गिरते हुए आबशार
پیار ہے, اسی کائنات کے اندر حسین چہرے ہیں, اسی کائنات میں دوست ہیں, اسی کائنات میں دشمن ہیں, اسی کائنات میں محبت ہے, اسی کائنات میں نفرت ہے, اسی کائنات میں پھول ہے, اسی کائنات میں کانٹے ہیں, اسی کائنات میں عداوت ہے, اسی کائنات میں صداقت ہے, اسی کائنات میں کذب ہے, اسی کائنات میں حلال ہے, اسی کائنات میں حرام ہے. فرعون بھی اسی کائنات میں ہے, موسیٰ بھی اسی کائنات میں ہے, ابراہیم بھی اسی کائنات میں ہے, نمرود بھی اسی کائنات میں ہے, محمد الرسول اللہ بھی اسی کائنات میں ہے, ابو جہل بھی اسی کائنات میں ہے. کتنی وسیع ہے یہ کائنات, کتنی وسیع ہے یہ کائنات. کائنات کی وسعتوں کا عالم کیا ہے, لیکن اس کائنات کو چند ہاتھ کنٹرول کرتے ہیں. ہر دور کے اندر چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا, ہر زمانے میں چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا, لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہاتھ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں کو سب پتا ہے, وہ چند ہاتھ ہے, چند مخصوص ہاتھ ہے جس نے پوری کائنات کو, پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے. وہ چاہتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو کرفیو ہٹ جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو مندی آ جاتی ہے, وہ چاہتے ہیں تو تیزی آ جاتی ہے, وہ چاہتے ہیں تو اللہ اکبر جو ہے غریبوں کو مزید غریب کر دیا جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو کسی غریب کو امیر بھی کر دیا جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی لگ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں تو لاک ڈاؤن ہٹ بھی جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو بیماریاں شو ہو جاتی ہے, وہ چاہتے ہیں تو بیماریاں ہٹ بھی جاتی ہے. قرض کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں سامراجیت کہہ لیں, یا پھر اسلام دشمن طاقتیں کہہ لیں, یا پھر فرعونیت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کہہ لیں. وہ لوگ اس وقت جو ہے اللہ اکبر پوری کائنات کے اندر اگر کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگٹ کی نظر سے, سامراجیت زدہ انسان, مادیت زدہ انسان, تو وہ ان کو دیکھتے ہیں. چونکہ پوری دنیا کی آبادی ایک تحقیق کے مطابق 6 ارب ہے, کم و بیش 6 ارب, یعنی 600 کروڑ, 6 ارب, اور اس 6 ارب میں 600 کروڑ میں 2 ارب کم و بیش مسلمان ہیں, یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں. دنیا کی 1/3 آبادی, یعنی اگر دنیا کی آبادی کے 3 حصے کریں تو تنہا ایک حصہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے, اور 2 حصے میں سب ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے مسلم امہ کی, کتنی عظیم تعداد ہے مسلم امہ کی, لیکن اس مسلم امہ جو پوری کائنات کے اندر 250 کروڑ کی تعداد میں ہے, تو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بام ہے, اقتدار, جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کائنات کی گویا کے نبضیں ہیں, جنہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کے نظام کو, معیشت کو, معاش کو, اخلاق کو, کردار کو, تہذیب کو, تمدن کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے, ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کو اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے, وہ اپنے ٹائم کا احساس نہ کر سکے, وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے, اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے گناہ ان کے درمیان عام کیا جائے. کیونکہ وقت وہ نعمت ہے, جو وقت کی قدر کرتا ہے کائنات اس کی قدر کرتی ہے, جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ عروج کی منزلوں کی طرف جاتا ہے, وہ کامیابیوں کی شاہراہ کی طرف جاتا ہے. جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے, وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے. کسی مفکر نے کہا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام, کامیابی کے پہلے زینے کا نام وقت کی قدر کرنا ہے. جو وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیابی کے پہلے زینے پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا, جس دن مسلمان اپنے وقت کو صحیح طور پر برتے گا, اس دن یہ قوم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہوگی. اس لیے ہمیں ایسے گناہوں میں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر نہ کریں, وقت سے دور بھاگے, گویا کہ وقت کو ضائع کر دیں. اور آپ دیکھیں اللہ اکبر, وہ قوم جس کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی آج وہ وقت کو ضائع کر رہی ہے. اللہ اللہ, سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے والی کوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ قوم مسلم ملے گی. پارکوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. گناہوں کے اڈوں پر کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. شراب کے اڈوں پر کون زیادہ نظر آتا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے. لطیفہ گوئی کی محفل کہاں سج رہی ہے؟ مسلمانوں کے یہاں سج رہی ہے. مشاعرے فحش
مشاعرے جو ہے اللہ اکبر جس سے نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے اور ابھاری جاتی ہے ایسی گندی غزلیں اور ایسے گندے مشاعرے اگر کہیں سجائے جا رہے ہیں، مجرموں کی محفل ہو رہی ہے اور کس طرح کہیں پر ہو رہا ہے تو معاذ اللہ گویا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، غرض کہ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے، ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے۔ نماز کو دیکھ لیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہے تو وہ نفل تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فجر کے لیے فجر کا وقت آنا ضروری ہے، عشاء کے لیے عشاء کا وقت آنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ وقت کی پابندی کا کیوں کہا گیا؟ وقت کا لحاظ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، نماز کے لیے وقت کی پابندی ضروری، رمضان شریف کے روزے کے لیے وقت کی پابندی ضروری۔ چاند دکھے گا، رمضان شریف شروع ہوگا تبھی روزہ رکھ سکتے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، اور چاند دکھے گا تو روزے ختم ہو گئے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روزے میں ٹائم کی پابندی۔ اسی طرح سال پورا ہو جائے تو زکات دو، زکات میں ٹائم کی پابندی، دیر کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج میں ٹائم کی پابندی، ٹائم کی بھی پابندی اور مقام کی بھی پابندی۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر آپ عرفات میں پہنچیں گے تبھی حج ہوگا، 8 کو پہنچے تو بھی حج نہیں ہوگا، 10 کو پہنچو گے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ قربانی 3 ہی دن ہوگی، حالانکہ قربانی اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خون بہانے سے زیادہ ان دنوں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، لیکن کوئی 4 دن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی 2 دن پہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، 3 ہی دن قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وقت کا پابند بنایا جا رہا ہے، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس قوم کا حال یہ ہو جہاں نماز بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، روزے بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، زکات بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، حج بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، ساری چیزیں پابندی کے ساتھ ہے، آج وہی قوم اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وقت تو اس دریا کی لہروں کا نام ہے، جیسے دریا کی لہر ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی، اسی طریقے سے زندگی کا 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ، زندگی کا 1 سیکنڈ چلا گیا، پھر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو، وہ 1 سیکنڈ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سب سے قیمتی وقت ہے وقت، سب سے قیمتی وقت ہے، قیمتی سرمایہ وقت، علم سے بڑا سرمایہ وقت، دولت سے بڑا سرمایہ وقت۔ کیوں؟ دولت کھو گئی، محنت کر کے پھر کما لیں گے، لیکن وقت چلا گیا، نہیں کمایا جا سکتا۔ وقت تو برف کی اس سل کی طرح ہے، برف کی اس لادی کی طرح ہے جو سورج کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جو مسلسل پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، وقت جا رہا ہے، بچپنا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، جوانی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، اس کی قدر کریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے 2 جملے بڑے عظیم سیکھے، اور 2 جملوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا صوفیہ کے۔ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ اگر وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے کہ تم نے اگر اس کو نہ کاٹا، نہ استعمال کیا صحیح طور پر، تو یہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو، اور اسلام دشمن طاقتیں مسلم امہ کو فیشن کے نام پر، گیمز کے نام پر، گانوں کے نام پر، سیریلوں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا سکھا رہی ہے۔